हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुतारिफ करवाया गया है 15 बिलियन रुपए का किसान दोस्त पैकेज कि क्या ये पैकेज गंदम के किसानों के मसाइल को हल कर सकता है? जो पॉलिसी अभी पंजाब गवर्नमेंट ने दी है इस वक्त इस पॉलिसी को अब समझना मतलब हम लोग भी इसको समझने में जोर लगा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि जी आप कोई पॉलिसी ना बदलें, लेकिन होता ही है कि वो मरहलावार पॉलिसी बदली जाती है। लोगों को समझ नहीं आ रही अब गंदम स्टोर करें तो वो कहाँ पे है, किधर स्टोर करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। किसान जो है वो स्टोर कर सकता है तो कैसे स्टोर करेगा? 4 महीने बाद कोई इस फसल की कीमत जो है बढ़ेगी भी, वो स्टोर भी कर ले। स्टोरेज में अगर उसको सही टेक्नोलॉजी नहीं आती स्टोरेज की, स्टोरेज में ज़ाया भी हो जाए तो फिर उसके बाद वो गंदम की कीमत भी ना बढ़े तो उसकी स्टोरेज का क्या फायदा होगा? उल्टी कास्ट आएगी। बहुत ज़रूरी हो गया कि हुकूमती कोई नुमाइंदा मीडिया पे आके या किसी भी फोरम पे आके कम से कम एक्सप्लेन करें, पूरी पॉलिसी को बताएं, पूरा प्लान बताएं। तो ये जो इस वक्त स्कीम है कि हम किसान कार्ड के जरिए से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्या तरीका कार होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये देनी चाहिए थी मीडिया को भी। अस्सलाम वालेकुम जी, एग्रीकास्ट के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुतारिफ करवाया गया है 15 बिलियन रुपए का किसान दोस्त पैकेज गंदम के काश्तकारों के लिए ख़ास तौर पे। हकीकत क्या है उसकी, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या उसके पॉजिटिव पहलू हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर साबित हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ये पैकेज गंदम के किसानों के मसाइल को हल कर सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब से गुजारिश है, हमने देखा है कि आप सब जो है वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप लोगों ने। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वीडियो को बेशक पॉज करके अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हमारी और लेटेस्ट टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हमारी वीडियोस होती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए दावत देते हैं हमारे आज के गेस्ट, जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, कॉनकेव एग्री के चीफ एग्री एडवाइज़र भी हैं। पाकिस्तान में जो मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने में भी बहुत उनका किरदार रहा है और पिछले 15-20 साल से, बल्कि शायद इससे ज़्यादा का अरसा हो गया, वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। तो दावा देते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी किसानों की तरफ से कि भाई हमें बताएं कि वाकई इस पैकेज में जो पॉलिसीज़ हैं ये क्या हैं, क्योंकि डिटेल्स हैं ही नहीं इंटरनेट पे, लोगों को समझ नहीं आ रही। अब उसमें पैकेज में बात हुई हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग जो रिसीट सिस्टम है वो नाफिज किया जाएगा। आप गंदम स्टोर करें तो वो कहाँ पे है, किधर स्टोर करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, और बीच में और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि इस पैकेज को आप किस नज़र से देख रहे हैं और आपकी क्या राय है? और ये चूँकि डिमांड थी और किसान जो है वो रब्ता करते हैं हमसे, तो ज़रूरी हो गया कि इस पे बात करें। वैसे तो मीडिया पे गंदम के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो हमें कोई एक स्पेशल इसके ऊपर सेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि चूँकि आजकल ये एक हॉट टॉपिक है। और लेकिन इसके बावजूद भी हमने ज़रूरी समझा कि जब भी इसका हमारे जो नाज़रीन हैं वो हमारे जो हमें फॉलो करते हैं, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम उनसे शेयर करते हैं, तो फिर हम उनकी डिमांड के हवाले से ज़रूर उस मौजू पे बात करते हैं। तो गंदम बड़ी अहम क्रॉप है मुल्क की और सदियों से हम गंदम इस खित्ते में लगा रहे हैं और इसमें जो है किसान के लिए अपनी एक खुराक का भी बंदोबस्त होता है और इसी क्रॉप से ही उनके जानवरों की खुराक का बंदोबस्त होता है। तो ये एक बड़ा अहम जुज़ हुआ फार्म के हवाले से। तो इतना आसान नहीं होता जो है ना गंदम से किसान को अलहदा कर देना या उसे कहना कि जी गंदम ना लगाओ। हालांकि जैसे अभी आपने बात की, अब तकरीबन दूसरा सीज़न है, 2 साल हो गए हैं, किसान जो है वो उनकी गंदम के हवाले से उसको मसाइल हैं, बेचने के हवाले से उसको कीमतें सही नहीं मिल रही। एक वक्त था कि जी वो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती थी, तो और उसके बाद वो बहुत बड़ी मिकदार में 5-6 मिलियन टन के करीब गवर्नमेंट गंदम प्रक्योर भी करती थी, जिसमें प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट भी थे, पास्को भी थी। तो उस वक्त एक किसान जो था उसको पता होता था कि जी मैं जो गवर्नमेंट ने कीमत अनाउंस की है उस पर मेरी गंदम बिक जाएगी।
تو اس وقت تو بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ جو قیمت کوئی اس سال تو ریوائز بھی نہیں ہوئی، میرے کو 2000 سے 2400 کے درمیان میں چل رہی ہے. تو وہ جو لاسٹ ایئر بھی بڑی مشکل سے یہ ذرا سیزن آف ہوا، وہ نومبر دسمبر جنوری میں کچھ قیمتیں بڑھی تھیں اور تھوڑی سی جو گندم کے، حالانکہ گندم کے کاشتکاروں سے گندم تو نکل چکی تھی، بہت تھوڑے کاشتکاروں نے اسٹور کی ہوئی، بہت سے لوگوں نے بائیک آؤٹ کی ہے اس دفعہ. تو وہ پھر، اور ہم اس سے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کسانوں کو گائیڈ کر رہے تھے جب یہ لگا رہے تھے، اس وقت بھی متضاد خبریں آ رہی تھی کہ لگائیں نہ لگائیں، ذمہ دار بھی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جی لگائیں یا نہ لگائیں، تو ہم ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ جی آپ لگائیں ضرور جتنی آپ کی ایک حد تک، اور باقی دوسری فصلوں پہ، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اور ہم ان کو پھر بتاتے بھی ہیں کہ جی اور کیا کیا چوائسز آپ کے پاس ہیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ تو جنرل ایڈوائس ہے. لیکن جب اوپن اکانومی ہوگی نا، یعنی آپ مارکیٹ پہ ہر چیز چھوڑ دیں گے، جب مارکیٹ نے فیصلے کرنے ہیں کہ جی آپ نے تو مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا. جو بھی چیز آپ لگائیں گے، اگر مارکیٹ سپورٹ کرتی ہے تو آپ وہ لگائیں گے، مارکیٹ نہیں سپورٹ کرتی تو پھر آپ کم لگائیں گے، یہ کوئی اور فصلیں ساتھ آپ سبسٹیوٹ کر لیں گے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، چونکہ ذمہ دار ایک فصل کو کاشت کرتے کرتے اس کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. گندم اب ایسی گھر والی بات ہے، گندم کو پیدا کرنا، اور گندم میں نسبتاً رسک کم ہے سوائے ان ایریاز کے کہ جہاں برانی ہے، بارشوں کا نظام ہے یا کچھ اور ہے، تو وہاں گندم کو، اور گندم میں ہم ابھی جو ہماری پروڈکشن ہم نے کافی ساری 15-20% پچھلے 3-4 سالوں میں ہمارے یہاں گندم کی پیداوار میں ییلڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن اوور آل ہمارے یہاں ابھی پیداوار اس صلاحیت تو بہت زیادہ ہے. اگر ہم ایک ایوریج، اور اچھا فارمر ابھی بھی 40-50 من 60 من پیداوار لے لیتا ہے بنسبت جو کم پیداوار لیتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی اکانومی. تو اب بات یہ ہے کہ ان کی اس وقت سارے اسٹیمیٹ ہو چکے ہیں، ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ لاگت پوری نہیں ہو رہی. سیدھی سی بات ہے، جب 2000 میں گندم بکے گی تو کہاں لاگت پوری ہوگی، وہ تو جو انہوں نے خرچہ کیا وہی پورا نہیں ہوگا. دوسرا یہ خریدار کوئی نہیں ہے، یہ کم خریدار ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا پنجاب گورنمنٹ نے، اب تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ جی، حالانکہ یہ جو پالیسیاں تھیں یہ اپنا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو تھی یہ فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرتی تھی کہ سارے صوبوں میں یہ چیزیں. اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو پالیسی ابھی پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے، وہ اس میں کئی چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں اس پالیسی کی، لیکن یہ ہے کہ اس کی یہ پالیسی تو پھر عام طور پہ جو گندم کی پالیسی یا ریٹ ہوتے تھے، یہ جب کاشت ہو رہی ہوتی ہے اس سے بھی کوئی مہینہ پہلے یہ نہ ہو، تاکہ اس حساب سے بندہ پلاننگ کر سکے. تو اس کا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جی ہاں، ہماری پہلی پالیسی یہ تھی کہ ہم منیمم سپورٹ پرائز دیتے تھے، اور پھر ہم اتنی گندم جو تھی وہ ہم کسانوں سے خریدتے تھے. ہماری ایگری پالیسی یہ والی جو ابھی انہوں نے اس کے چند ہائی لائٹس جو پالیسی کے دیے ہیں، جو کہ ہارویسٹ ٹائم پہ دیے ہیں. ہارویسٹ آلموسٹ سیزن سندھ میں تو ہو چکی تھی جب یہ پالیسی آئی، اور پنجاب میں ابھی یہ ہارویسٹ شروع تھی، اب پیک پہ ہے. اب تقریباً گندم جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں تو اس وقت بڑی زور و شور سے کٹائی ہو رہی ہے. تو اس وقت اس پالیسی کو اب سمجھنا، مطلب ہم لوگ بھی اس کو سمجھنے میں زور لگا رہے ہیں. پھر اس کی جو ابھی ایڈووکیسی ہے کہ جی، دوسرا یہ تھا کہ جی کیونکہ اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کسان جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے، تو کیسے سٹور کرے گا؟ ایک پوری خبر ہونی چاہیے کہ کسان کرتے ہیں اپنی کچھ کسی حد تک سٹور، لیکن اس سٹوریج کے حوالے سے کتنی سٹور وہ کر سکتا ہے، کون سا کسان کر سکتا ہے، چھوٹا کر بھی سکتا ہے یا نہیں. بڑا فارمر شاید سٹور اس کی کیپیسٹی ہوئی ہو سکتا ہے وہ سٹوریج بنا بھی لے. پھر یہ ہے کہ وہ سٹور کرے تو اس کو یہ بھی تو پتہ ہو کہ جی میں 4 مہینے بعد کوئی اس فصل کی قیمت جو ہے بڑھے گی بھی، وہ سٹور بھی کر لے. سٹوریج میں اگر اس کو صحیح ٹیکنالوجی نہیں آتی سٹوریج کی، اور سٹوریج میں ضائع بھی ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ گندم کی قیمت بھی نہ بڑھے تو اس کی سٹوریج کا کیا فائدہ ہو، الٹی کاسٹ آئے گی. تو یہ چیزیں کہ تھوڑی سی اس کی جو پروجیکشنز ہیں، وضاحت، کیونکہ اب ہم نے لیٹ پالیسی دی ہے تو ہمیں ان کو اس کے بارے میں پوری وضاحت بھی کرنی ہے کہ جی ہمارے پاس اسٹاک کتنا ہے. یہ خبر تو حکومت کو پتہ ہے نا. اور چونکہ گندم کے اوپر چند فصلوں کے ڈیش بورڈ بھی بنے ہوئے ہیں ہماری منسٹری میں، فیڈرل منسٹری میں، تو ان کے پاس پوری خبر ہوتی ہے کہ جی اس وقت اسٹاک پوزیشن کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کتنی ہے، فلور ملوں کے پاس کتنی ہے، گورنمنٹ کے پاس کتنی ہے. تو وہ اس کے اوپر کہ بہتر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں اور انفارم کر سکتے ہیں کسان کو کہ جی صورتحال کیا ہے. کیونکہ پروڈکشن اس وقت جو ہے یہ پچھلے سال جب یہ جس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہم نے 4
ملین ٹن جو ہے امپورٹ کر لی اور ہماری اپنی پروڈکشن بھی 31 ملین ٹن ہوئی اور ہماری 31-32 ملین ٹن کے قریب ڈیمانڈ ہے. اب یہ ہے کہ وہ تو اب پچھلے سال کی بات ہے. اب وہ والی پچھلی گندم کیا فلور ملوں کو سپلائی ہو گئی, کیا وہ بھی پڑی ہوئی ہے یا ختم ہو گئی, اور کتنی مطلب ہے کہ اور اس وقت سٹورز میں گندم ہے. یہ انفارمیشن جو تھی یہ دینی چاہیے تھی میڈیا کو بھی, یہ ابھی بھی دینی چاہیے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. ابھی اس وقت جو نیا تخمینہ ہے یہ جو فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر, اس میں سارے ہمارے جو پروونشل کاؤنٹر پارٹس ہیں یا پارٹنرز ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, صوبے بھی آتے ہیں, فیڈریشن بھی بیٹھی ہوتی ہے, اگلا منصوبہ ابھی منصوبہ بنا ہے کل 2 دن پہلے, اور اس میں جو ایسٹیمیٹس آئے ہیں جو صوبوں نے دی ہیں وہ تقریباً 28 ملین ٹن کے ہیں. تو 28 ملین ٹن کا مطلب ہے کہ 2-3 ملین ٹن جو ہماری اضافی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس سال کی کم پیداوار سے وہ گیپ ہے. تو اس گیپ کے حوالے سے کیا ایک خبر تگڑی خبر جو ہے یہ ایک انفارمیشن جانی چاہیے کہ جی مہینے 2 مہینے کے بعد, چونکہ جو پچھلا سرپلس ہے جو 3 ملین ٹن والا تھا وہ کہاں گیا, وہ کہاں پڑا ہوا ہے, کیا ختم ہو گیا, گوداموں میں کتنی پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو شارٹ فال ہے جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے یہ جو 2 یا 3 ملین کا جو گیپ ہے اس گیپ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر بھی ہو سکتی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر اس کے پاس اس نے خریدنی ہے وہ اس نے یہ انتظامات کیے ہیں اس پالیسی میں کہ جی وہ سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی تقریباً کوئی 200 بلین کی 100 بلین کی انہوں نے سپورٹ جو ہے نا پنجاب بینک سے وہ کی ہے کہ جی اگر اور تھوڑا سا انہوں نے پالیسی انسٹرومنٹ کے طور پہ باؤنڈ بھی کیا ہے کہ جو فلور ملیں اپنی کیپیسٹی کا 25% سٹور کریں. اب یہ پالیسی اہم ہے, اسٹیپ ہے, لیکن کیا یہ واقعی جو فلور مل رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کا 25 کتنی کیپیسٹی ان کے پاس ہے, کتنے ملین ٹن کی ہے, یہ تو اب کسان کو تو نہیں پتہ. اب یہ انفارمیشن تو گورنمنٹ نہیں دینی ہے نا, خواہ وفاقی گورنمنٹ دے یا صوبائی گورنمنٹ دے کہ بھائی اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی تو ہماری اس پالیسی کے مطابق, اور فلور مل کے جو نمائندگی ہیں ان کی بھی رائے لی جائے کہ وہ آیا یہ جو $100 بلین کی جو ان کو فائنانشیل سپورٹ ہے بینک سے خریدنے کے لیے, گندم خریدنے کے لیے, کیا وہ ان کے لیے کافی ہے اور کیا وہ یہ خرید پائیں گے, اور یہ ٹوٹل کوانٹٹی کتنی بنے گی. بلکہ یہ سوال ہے ابھی جو کہ 25% پہ یہ ملیں خرید سکیں گی, یہ بھی بڑا اہم ہے. دوسری کہاں, کیونکہ یہ دنیا میں ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کوئی پالیسی نہ بدلیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ مرحلہ وار پالیسی بدلی جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک دن تو آپ نے ذمہ داری پوری لی اور اب آپ کہیں جی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اس کو بتدریج نافذ کرتے ہیں پالیسیز کو جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس میں سے اس کو اپنی پروکیورمنٹ کو چھوڑنا ہے, لبرلائز کرنا ہے, اوپن مارکیٹ پہ چھوڑنا ہے کسی کموڈٹی کو, اور یہ بڑی اہم کموڈٹی رہی ہے ہمیشہ سے یہ پروٹیکٹر رہی ہے یہ کراپ, اور پولیٹیکل کراپ رہی ہے, اور اس کی جو پروکیورمنٹ اور اس کی جو سٹوریج اور اس کے جو کیا کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک سٹوریج جو ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہماری بہت سارے اداروں کے لیے, تو وہ تو ہمیشہ ایک ٹارگٹ رہا ہے. تو اسی لیے یہ سارے ڈپارٹمنٹ بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی, سالانہ اربوں روپے تھی, اور یہ کوئی اسی پہ یہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے کیا یہ لانگ ٹرم میں فیزیبل ہوگا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے 300-400 بلین کی, اور اتنا بینکوں سے لون لے کے اتنی بڑی پروکیورمنٹ کرتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ سبسیڈائز آٹا جو ہے وہ کنزیومر کو ملے. تو اب دیکھیں یہ اب گورنمنٹ نے ہاتھ بھی کھینچ لیا, تو کسان کو تو پیسے نہیں مل رہے, کنزیومر کو تو آٹا جو ہے وہ سستا مل رہا ہے. تو جو پہلی پالیسیاں تھیں اس سے کیا یہ نتائج ان پالیسیوں سے نکلتے تھے, وہ جو سارا خرچہ گورنمنٹ کرتی تھی وہ کون لے جاتا تھا. تو یہ پہلے کیوں نہیں اس کو اوپن کیا گیا. پھر یہ تو اگر کرنا تھا اب تو اس کو بتدریج کرتے. پھر یہ بھی تھا کہ گودام بھرے ہوئے ہیں پچھلے سال, جو آپ نے 4 ملین ٹن جو آپ نے ایکسٹرا جو منگوا لی تھی, اور آپ کی اپنی 31 ملین ٹن کے قریب جو ہے آپ کی پروڈکشن ہوئی تھی, تو وہ اسی کا فال بیک ہے. تو یہ ساری کلیئرٹی آپ کریں پالیسیاں نہیں. جیسے بات یہ ہے کہ اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہونی چاہیے جو آپ پالیسی دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جتنے فری کے ہیں نا ان کو آپ اعتماد میں لیں, اور پھر جو بھی وہ ایک کنسنسس ہو کہ جی ہاں یہ اہم سٹیپس ہیں, لیکن اس میں جو بھی کسان تنظیمیں ہیں, کاشتکاروں کے نمائندے ہیں, اس میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, جو فلور مل والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بائی کرنی ہے, اب گورنمنٹ تو بائی نہیں کر رہی,
ان کی جو ہے ایسے کہ جی وہ اس سے کس حد تک مطمئن ہے اور کریں گے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی کسان سٹوریج بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی ہم سپورٹ کریں گے. تو کسانوں کے پاس کس قسم کی سٹوریج ہے, کیا ٹیکنالوجی نالج ہے, نہیں ہے, یہ ساری باتیں اگر یہ طے ہو جاتی, یہ دیکھ لی جاتی اور یہ بتا دی جاتی, اور اگر یہ بتائی جاتی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت گندم کاشت ہو رہی تھی تو ذمہ دار یہ گلا نہ کرتا کہ ہم سے لگوا لی ہے اور اب ہم سے خرید نہیں رہے. اس وقت ان کو پتہ ہوتا کہ یہ پالیسی یہ ہے, اس پالیسی کے نتیجے میں جو ہے گندم کی جب ہم لگائیں گے تو جب اس کی جو ہے وہ فصل آئے گی تو اس وقت یہ مسائل ہمیں آ سکتے ہیں. وہ بھی خود بھی سوچتے پلان کرتے تو اپنا فیصلہ گندم لگانے کا یا کم لگانے کا یا دوسری فصلوں پہ جانے کا وہ فیصلہ کر سکتے. اب اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور تو یہ ہے کہ گندم پڑی ہوئی ہے. تو یہ کہ ابھی بھی میرا یہ ہماری جو گزارش ہے وہ یہی ہوگی, جو بھی اس وقت گورنمنٹس ہیں وفاقی اور صوبائی, تو وہ یہ جو آئی مین کہ انہوں نے کسانوں کو ایک پیکج بھی دیا ہے کہ جی وہ کسان کارڈ کے ذریعے سے, کیونکہ صاف ظاہر گندم نہیں بکے گی یا پیسے نہیں ملیں گے, اگلی فصل لگنی ہے, پنجاب میں رائس لگنا ہے, کاٹن لگنی ہے, اس طرح سندھ میں کاٹن لگے گی اور بہت ساری فصلیں وہاں لگیں گی. تو انہوں نے اب اگلی خرچے بھی کرنے ہیں. تو اگر جو اس وقت کسان کے تو کم قیمت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, پچھلے سال انویسٹمنٹ کی تھی, قرضے بھی ہوں گے چڑھے ہوئے, تو یہ جو اس وقت اسکیم ہے کہ ہم کسان کارڈ کے ذریعے سے وہ لے سکتے ہیں اپنے انپوٹس کے لیے, بڑی یہ بھی ایک اہم قدم ہے, اور اس میں سے وہ کیش بھی ودرا کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے اس کے کانٹینٹ پڑھے ہیں, تو یہ بھی ایک اس کے بارے میں بھی ان کو پوری آگاہی کہ جی وہ, اور یہ اس کے بعد جو ویئر ہاؤسنگ کی ہے, الیکٹرک ویئر ہاؤسنگ ریسیپٹ ہے, یہ بڑا اہم پارٹ ہے اس پالیسی کا. یہ کبھی بہت کم کی گئی ہے, کچھ تجربات ہو بھی چکے ہیں. یہ بڑا اہم ہوتا ہے جی کسان اپنی فصل جو ہے نا وہ اپنا بینک میں جمع کروا لے, ایک طرح بینکیبل ہوتی ہے, اور اس میں سے انہوں نے کہا جی 70% آپ اس کی جو ویلیو ہے گندم کی وہ آپ تو کہاں ویئر ہاؤسز ہیں یہ بتانا, اور کب یہ ویئر ہاؤسنگ والے جو ہے نا یہ, اور کیا طریقہ کار ہوگا, کسان کیسے جائے گا, اس کی اپنی علاقے سے یا اپنے گاؤں سے اس کا ویئر ہاؤس کا کتنا فاصلہ ہے, کتنے ویئر ہاؤس بنے ہیں اب تک موجود ہیں جو یہ خریدیں گے, اور کتنی تقریباً کوانٹٹی وہاں جائے گی, کتنی کوانٹٹی مل والے جو خریدیں گے, اور کتنی کوانٹٹی جو ان ویئر ہاؤسنگ میں جا سکتی ہے, پوٹینشیل کیا ہے, اور اس میں کیا طریقہ کار ہوگا, اس کے بارے میں ٹائملی انفارم کرنا ذمہ دار کو. یعنی یہ اس ٹینشن کو کم کرے گا جو اس وقت موجود ہے گورنمنٹ اور ذمہ دار کے درمیان میں, جو کہ بڑی ایک جائز ٹینشن ہے. تو اس کو ختم کرے گا جب یہ اس جو پالیسی ہے اس کے انسٹرومنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا, اور اس کے بعد مارکیٹ میں اگر کوئی امپرومنٹ آئے گی, یعنی سگنل آئیں کہ جب یہ ساری چیزیں, اور ایک گورنمنٹ پورا انفارم کرے کہ یہ تمام سٹیپس کے ذریعے سے اس طریقے سے ذمہ دار کو اس کو اس وقت ایمرجنسی میں تھوڑی قیمت پہ گندم بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہاں جب اس کو جو ہے بینکیبل ہے اس کو یہاں رکھ سکتا ہے, یا اتنی جو ہے نا فلور میل والے بائی کر لیں گے. تو جو مارکیٹ کے اندر ڈسٹورشن ہے نا, کیونکہ یہ بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ یہ ہارویسٹ ٹائم کے اوپر جو اپنے اسٹاک ریلیز بھی کیے ہیں لو پرائز پہ, تو جب آپ جو بالکل جب آپ گندم کسان کی گندم گھروں میں وہ اس کو کر رہے ہیں ہارویسٹ, یا اس کو جو ہے نا وہ لا رہا ہے, تو اس وقت اگر اس طرح کی چیز آپ ریلیز کریں گے تو وہ ایک اور سپلائی کا ڈیمانڈ کا مسئلہ آئے گا, سپلائی زیادہ ہو جائے گی, ڈیمانڈ کم ہوگی. تو جب ہارویسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پھر وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں. تو ہماری تو یہ ایک بڑی مدبانہ گزارش ہے, ایک ریکویسٹ ہے, چونکہ ہم ذمہ دار ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں, تو ہم ان کو ان کی, اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو اس وقت اس سال جو ہے دیکھتے ہوئے اگر کوئی, ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ جی آپ بالکل ہاتھ نہ اٹھا لیں, اگر ایک گورنمنٹ بھی کمٹ کرے کہ جی اس سال ہم اتنی بائی کر لیں گے, دیکھتے ہوئے اپنے سٹاک کو, اور یہ جو لو پروڈکشن ہوئی ہے 2-3 ملین جو ٹنس کا جو گیپ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اگر اس وقت اگر یہ اناؤنس کریں کہ ہم اتنی بائی کر لیتے ہیں, اور اتنی جو ہے باقی جو انہوں نے ارینجمنٹ کی ہیں, تو وہ ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا, اور مارکیٹ اس کو رسپانس بھی کرے گی, اور قیمتیں بہتر ہوں گی تو سگنل جو ہے وہ پازیٹیو آئیں گے. تو جو کہ ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ مقبول رہے کسانوں میں, جو کہ کسان ایک بہت بڑا ایسا ہی ہے, ورک فورس سب سے زیادہ جو پاکستان کی ہے وہ زراعت سے ہی منسلک. دوسرا وہ اپنا غریب غذا ہمارے لیے پیدا کرتا ہے, تو ہر وقت وہ ہمارا خیال کرتا ہے. ہمارے محسن ہیں, جتنے بھی کسان بھائی ہیں ہمارے محسن ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ہر طرح سے فارمر کو اس وقت جو ان کا کنسرن ہے,
جو جس وجہ سے وہ پریشان ہے. تو جو چیزیں ہم نے لی ہیں، پھر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سندھ نے کون سے سٹیپس اٹھائے ہیں. ابھی ان کی پالیسی ہمارے سامنے نہیں آئی، تو وہ بھی دیکھیں. باقی جو دوسری گورنمنٹس ہیں پھر ایکسپورٹ کی اجازت بھی دے رہے ہیں. وہاں سے کیا پراسپیکٹ ہے ہماری گندم کی اس وقت جو پرائس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی کمپیٹیبل ہے، یا ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے، کہاں بیچ سکتے ہیں، کتنے سرپلس ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہ بھی ہے کہ جی جو بھی اس وقت ہمیں بھی یہ نہیں ذہن میں ہونا چاہیے جب آپ نے اوپن کیا ہے تو آپ جانے دیں ایکسپورٹ ان منڈیوں میں بھی. تو وہ جو پالیسی ہے اس کو بھی، اس کے خد و خال بھی سامنے لائیں کہ جی کن ملکوں میں جائے گی اور ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے، کس پرائس پہ جائے گی. تو جب بھی کوئی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ملک کے اندر اس جنس کی جو قیمتیں ہیں اسٹیبل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ بہتر ہونی شروع ہوتی ہیں. جیسے رائس میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ جی بہت عرصہ جو ہے یہ مکئی کی قیمتیں کم رہیں، پھر اس کی ایکسپورٹ ہوئی تو قیمتیں جو ہیں وہ بہتر ہو گئیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے تو بہت ضروری ہو گیا کہ حکومتی کوئی نمائندہ میڈیا پہ آ کے یا کسی بھی فورم پہ آ کے، یا پھر اگر ہمارے کسان مددگار کے فورم پہ آ کے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کسانوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو آ کے کم از کم ایکسپلین کریں، پوری پالیسی کو بتائیں، پورا پلان بتائیں. ابھی بھی لوگ کنفیوز ہیں. ظاہر سی بات ہے، ابھی ان کو پچھلے پیسے ریکور نہیں ہوئے، پچھلے لاسز سے وہ ریکور نہیں ہوئے. پھر دوبارہ گندم کی قیمت اتنی کم ہوگی، آگے چاول ہے اس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. پچھلے سال جو ہمیں پتہ ہے چاول کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر دوبارہ گندم کا سیزن آ جائے گا، لوگ پھر وہی سوچتے رہیں گے، پھر نہیں لگائیں گے، پھر ہم باہر سے منگوائیں گے. تو میرے خیال سے ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور آ کے ایکسپلین کیا جائے لوگوں کو. اچھے انیشیٹوز لے رہے ہیں حکومت. میرے خیال سے یہ جو ابھی پچھلے ہم نے 1 مہینے میں دیکھا ہے، بہت اچھے انیشیٹوز ہیں. کسان کارڈ سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے لوگوں کو. ابھی سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا، اس کا نقد بھی مل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ڈیزل کے لیے بھی آپ کو اسپیشل مختص کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں اگر بہتر ہوں تو ہمارا زراعت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور زراعت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے آنے والے ٹائم میں 3-4 مہینے جو ہیں یہ سال کے اینڈ تک، جس ٹائم میں آپ جو فصل لگانا چاہ رہی ہیں، جس ٹائم ڈیوریشن کے لیے آپ فصل کی چوائس اگر جاننا چاہ رہے ہیں، تو بے شک آپ کامنٹ میں بتائیں. ہم آگے انشاءاللہ، ہمارا ہر سال کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پلان بنا کے آپ کو دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس مہینے سے اس مہینے کے درمیان میں یہ فصل لگانا آپ کے لیے زیادہ منافع بخش ہے. یہ نہیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ فصل بہت اچھی لگانا. وہ فصل ہم آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کا خرچہ کم آئے گا، منافع زیادہ ہوگا، اور جو نقصان ہے آپ کا اس کا رسک بہت زیادہ کم ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. اینڈ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو بڑے حقیقت پسندانہ تجزیہ سامنے رکھ دیا ہے. اب جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ اپنا رول پلے کریں، اور کسان کے لیے جو ہے وہ سہولت ان کو میسر کریں، اور یہ جو اس وقت کی جو لوگوں میں بے چینی ہے وہ ختم کریں. چلیں، بہت شکریہ جی. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. پھر سے میں ایک دفعہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، 70% لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز ریگولر، لیکن سبسکرائب انہوں نے نہیں کیا ہوا. تو آپ سب سے درخواست ہے ابھی جا کے ہمیں سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ خاص طور پہ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.